warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदीस मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब का और मसीही मेंबर मोहतरम अपोस्टल इरफान जावेद साहब का, और कुछ सवालात पूछना चाहते हैं अपोस्टल साहब। तो मीर लतीफ साहब को हमने इनवाइटेड कर लिया था, तो प्लीज सबसे पहले अपोस्टल इरफान जावेद साहब अपना सवाल रखें और उसके बाद मीर लतीफ साहब इंशाल्लाह जवाब देंगे। वी वेलकम बोथ द डिबेटर्स एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों की खिदमत में सलाम है, खुसूसन पास्टर साहब की खिदमत में वेलकम। बड़ी देर के बाद नजर आए हैं यहाँ इस रूम में। ये मोहतरम, हर सवाल के लिए बंदा हाजिर है। अगर मेरे इल्म में कोई बात हुई तो जरूर जवाब दूंगा, अगर ना हुई तो माजरत कर लूंगा। जी मीर अब्दुल लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? तो वाकई बड़े यूँ कह लें साल बाद ही अपनी दोबारा मुलाकात हुई है, वो अच्छा लगा कि खुदा ने हमें जिंदा रखा और हम एक दूसरे के साथ फिर एक दूसरे के आमने सामने बैठे तो एक दूसरे के हालात से वाकफियत हुई। तो खुदा का शुक्र है कि हम सब सलामती के साथ हैं। खुदा आपको और अपने घराने को बहुत बरकत दे। आपका अंबिया और उनकी तालीमात पर कोई एतराज़ नहीं किया, उनकी तब्दीली का कोई एतराज़ नहीं किया, उनके गलत होने का कोई एतराज़ नहीं किया। क्यों? इसकी क्या वजह है? ये है मेरा सवाल, क्यों इसके बीच में जो क्यों है वो क्यों फोकस है इसका, क्यों उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ताकि वो बहुत देर बाद तशरीफ लाए, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी पे एतराज़ नहीं किया, क्यों नहीं किया? इरफान जी ऐसा प्लीज आप मुझे बताएंगे कि जो पास्टर और अपोस्टल में क्या फर्क है? बाद अपने नाम के साथ पास्टर लिखते हैं और बाद आपने सर मीर लतीफ साहब, ऐसा लग रहा है कि आपके ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम है सर, या तो उसको चेक कीजिए या फिर ईयरफोन यूज ही ना कीजिए, डायरेक्ट फोन से बात कीजिए सर। थैंक यू। उसमें बाकियों ने किया है, ये प्लीज जरा बता दें। बाकी अंबिया ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले अंबिया की तालीमात पर कोई इतराज़ात किए हैं, हजरत यसिया ने किए हैं, यर्मिया ने किए हैं, हिजकील ने किए हैं, और भी तो अंबिया आए हैं बनी इसराइल में। क्या उन्होंने इतराज़ात किए हैं? सब कीते रहे। तो ये जो लफ्ज़ आप वैसे ही हमारा है नहीं, ऐसे आप ऐसे जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो खुदा यूसुफ ने जैसे खलीफा आजम के नाम से आप मंसूब करते हैं ना, इसी तरह उस पे कोई किसी ने भी सवाल नहीं किया, जहाँ कोई सवाल आया है। सवाल ये है कि खुदा यूसुफ ने नहीं किया वो, क्योंकि वो बहुत देर बाद आए हैं, बहुत देर बाद आए हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के 4,500 साल बाद आए हैं। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कोई एतराज साबका लोगों पे नहीं किया कि उसकी अथेंटिक वजह क्या हो सकती है? ये मौसम बात यह है कि आपका ये कहना कि मौजूदा अनाजील के मुताबिक या न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक साबका अंबिया की जो है तालीम पर कोई एतराज नहीं किया या उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही, है मैं नहीं समझता कि आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको एक हवाला देता हूँ, उसके बाद और हवाले दूंगा। तो आप मुझे बताएं कि ये तनकीद नहीं है तो और क्या है, ये एतराज नहीं तो और क्या है, ये उनके खिलाफ नहीं तो और क्या है? जी मौसम, ये देखें लिखा है, यूहन्ना की किताब है, यानी यूहन्ना की इंजील, बाब नंबर 10 है, आयत नंबर 7 से शुरू होता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी न सुनी। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर और बाहर आया जाया करेगा। तो बताएं, ये तो लिखा है कि मुझसे पहले जो अंबिया आए हैं वो चोर और डाकू थे, आप कह रहे हैं उन्होंने कोई इतराज ही नहीं किया।
میں اور بھی حوالے دوں گا لیکن پہلے اس کے پر بات کر لیں. جزاک اللہ. یہاں پر انہوں نے ایک تمثیل کہی ہے، میرے صاحب ذرا غور سے دیکھیے گا، اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا کہ انہوں نے جو یہاں پر بات کی، یہاں لکھے جو مجھ سے پہلے نبی آئے، انہوں نے یہ بات نہیں کہی. انہوں نے یہ بات کہی کہ جو مجھ سے پہلے آئے، جو اس سے پہلے جو لوگوں نے جن کے پاس یہ باغ ڈور آئی، جو اس وقت دین یہودیت کو چلا رہے تھے، اس کے علمبردار تھے، اور وہ خدا کے کلام کو نہیں بلکہ وہ اپنی روایات کو وہ فروغ دے رہے اور ان کو سمجھ رہے تھے، تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور ڈاکو ہیں. یہ نہیں کہا تھا کہ جو مجھ سے پہلے نبی آئے وہ چور اور ڈاکو ہیں، خدا معاف کرے. یہاں پر انہوں نے نبی کا یا رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا. جی محترم، یہ تمثیل نہیں ہے، تمثیل اس کے اوپر ہے، لیکن یہ جو فرمایا یہ تمثیل مجھ سے پہلے آئے. تو محترم جو وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے وقت میں موجود تھے. یہاں وہ فرما رہے ہیں جو مجھ سے پہلے آئے، جو پہلے گزر چکے ہیں. آئے کا لفظ ہے، یہ تو نہیں فرما رہے کہ جو مجھ سے پہلے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگوں کو نہیں کہہ رہے. ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں. متی کا باب ہے، باب نمبر 5 ہے، آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک ہے. فرماتے ہیں پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا. اب یہاں عام لوگوں کی بات تو نہیں ہے، شریعت کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا حوالہ موجود ہے شریعت میں، کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. بلکہ آگے دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے. وہ کہتے ہیں سچی قسم اٹھانا بھی بدی ہے، اور شریعت میں اجازت دی گئی ہے قسم اٹھانے کی، تو یہ اس کی تنقید نہیں کر رہے، اس کے خلاف بات نہیں کر رہے. اس کا بھی میں لگا دیتا ہوں، اس کو دیکھ لیں. یہ تو باقاعدہ حوالہ دے کے وہ کہہ رہے ہیں. میرے صاحب یہاں پر بھی آپ اس کے نیچے چلے جائیں کہ انہوں نے لفظ چرواہوں کی بات ہو رہی، نبیوں کی بات نہیں ہو رہی. لفظ بات ہو رہی ہے چرواہوں کی، اور چرواہے پاسٹر، وہ پاسٹروں کی بات ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے. اور پاسٹر اور پاسٹر میں کیا فرق ہے؟ تو چرواہا جو ہے پرانے عہد نامے کا پاسٹر ہے، تو وہ بات پاسٹروں کی کر رہے ہیں، بات خادموں کی کر رہا ہے، بات خدا کے نبیوں کی نہیں کر رہا ہے. یہاں پر آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ وہ انہوں نے کسی نبی کو ٹارگٹ کیا یا سارے نبیوں کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کسی نبی کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ لکھا کہ چرواہوں نے، بھیڑوں نے چرواہوں کی بات نہیں سنی، پاسٹروں کی بات نہیں سنی. تو اس کے لیے پاسٹروں کے لیے میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں. محترم یہ دیکھ لیں اور پڑھ لیں، میں نے پڑھ کے بھی سنا دیا ہے. یہ بالکل کنٹریری ہے شریعت کے. شریعت تو اجازت دیتی ہے قسم اٹھانے کی، سچی قسم، لیکن یسوع مسیح فرما رہے ہیں نہ سچی قسم اٹھاؤ نہ جھوٹی قسم اٹھاؤ، صرف ہاں یا نہ. اسی طرح پھر لکھا ہے باب 5 متی کا آیت نمبر 21، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کے سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. جو کوئی، اب یہاں بھی خلاف تعلیم دے رہے ہیں، آگے بھی بتاتا ہوں کہ کرتے جاتے ہیں. اس پہ آپ اپنا نظر، پھر میں اگلا حوالہ بھی دوں گا آپ کو. میرے صاحب یہ دیکھیے گا جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا نبیوں کی، یہ چرواہوں کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے بھی چرواہوں کا کہا ہے کہ بہت سے چرواہوں نے میرے پاکستان کو برباد کر دیا، بہت سے چرواہوں نے میرے پاکستان کو برباد کر دیا. نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، چرواہوں کی بات ہوئی، پاسٹروں کی بات ہو رہی، جو آگے ان کو لے کے چلتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. بات ہی تیری قسم ہو. محترم یہ جو ہے
देखें کس کو کہہ رہے ہیں؟ یرمیہ. یعنی یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ یہ حوالہ لگا دیا. اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے انبیاء نے بھی ایسا کیا ہے جو یسوع مسیح فرما رہے ہیں. انبیاء کا تو کام یہ ہوتا ہے غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں. اصل میں جب وہ تنقید کرتے ہیں تو جو زمانہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے سابقہ شریعت کی، اس پر وہ تنقید کرتے ہیں. ورنہ جو حقیقی تعلیم ہے اس پر تو کوئی بھی نبی جو ہے وہ تنقید کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا چشمہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کا سورس ایک ہی ہوتا ہے. وہ بھی خدا سے حاصل کرتے ہیں، وہ بھی خدا سے حاصل کرتے ہیں. اس پہ تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ جو انہوں نے زیادتی کی ہوتی ہے، جو کمی کی ہوتی ہے شریعت میں اپنی سمجھ کے مطابق، اس پر تنقید کرتے ہیں. میں اور بھی آپ کو حوالے دیتا ہوں. تو جو آپ نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ بعض انبیاء تنقید کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی جو شریعت ہوتی ہے اس پر تنقید نہیں کرتے. وہ جو لوگوں کی سمجھ ہوتی ہے اس کے بارے میں، لوگوں کی تشریحات ہوتی ہیں اس کے بارے میں، اس پر تنقید کر، یا لوگوں نے کوئی تحریف کر لی ہوتی ہے، اس میں بدل لیا ہوتا ہے، اس پر تنقید کرتے ہیں. میں اس کے بھی آپ کو حوالے دوں گا کہ بھائی ہر نبی چرواہا ہوتا ہے. کوئی ایسا نبی ہے جو چرواہا نہیں ہے؟ چرواہے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی تربیت کرتا ہے جیسے ایک چرواہا بھیڑوں کی تربیت کرتا ہے. تو ہر نبی کا مقام چرواہے کا مقام ہوتا ہے. لیکن آگے دیکھیں، میں آپ کو اور بھی حوالے دوں گا، فکر نہ کریں. باقاعدہ حوالہ دے کے بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں اس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. عرفان جوید صاحب، جو میں نے اب حوالہ دیا ہے وہ تو خود نبی کی تعلیم پر تنقید کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ تعلیم دی تھی، میں اب یہ دے رہا ہوں. وہ تو حوالہ نبی کا دے رہے ہیں. کیا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ قسم سے ہو، پھر اگر کوئی گواہ نہ ہو تو پھر قسم کھائی جائے؟ یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. کسی انبیاء نے ایسا، کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. یہ بات ہو رہی ہے چرواہوں کی، پاسٹر کی بات. میں مجھ سے پوچھا تھا کہ پاسٹر اور اپوسٹل میں فرق کیا ہے، تو یہ اپوسٹل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک پاسٹر کی بات ہو رہی ہے، پاسٹروں کی بات ہو رہی ہے، خادموں کی بات ہو رہی ہے. یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی پیارے. جہاں پر ہماری بات ہو رہی ہے نبیوں کی، آپ اس سے نکلیں باہر، اس سے آگے چلیے اور نبیوں پہ آئے. ہاں، اگر انہیں کسی نبی کو نومینیٹ کر دیا ہے، اگر خداوند یسوع مسیح نے کسی نبی کو نومینیٹ کر کے کہا ہے کہ اس نے یہ غلط کیا ہے، تو آپ یہ حوالہ دیں. کامن سینس میں نام نہیں دیا گیا، پھر وہ آپ کا حوالہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا، نہیں ہوتا جناب. کہ کیسے آپ کو ریفرنس دوں گے کہ جو پاسٹر ہیں؟ بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. یہ حوالے سے بات ہوگی. جی محترم، یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ تمہیں پہلے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ سچی جھوٹی قسم نہ اٹھانا، سچی اٹھا سکتے ہو، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی. یہ کس کی تعلیم ہے؟ بتائیں مجھے. یہ نبی کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ بات محترم یہ ہے کہ یسوع مسیح تو خود اپنے آپ کو چرواہا کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ پاسٹر تھے؟ بتائیں مجھے. وہ تو خود اپنے آپ کو چرواہا کہہ رہے ہیں. سر نیٹ ورک کا تھوڑا پرابلم آ رہا ہے جس کے لیے معذرت. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پراپر جواب دوں. یار یہ تو آئین ہے نا، جو پہلا آئین تھا انہوں نے اپنی شریعت دی ہے، اپنا قانون دیا ہے. جو پہلے قانون کو تصدیق کیا، پہلے قانون کی تصدیق کی ہے نا، کہ پہلے یہ تعلیم دی تھی، اب میں تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہوں. یہ نہیں اس نے کہا کہ یہ تعلیم غلط تھی. یہ بات میر صاحب یہ نہیں کہ یہ تعلیم غلط تھی، بلکہ انہوں نے کہا پہلے یہ تعلیم دی گئی تھی، اب تمہیں میں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ اب سے تم نے اس کو اس لیکچر. یہ نہیں کہا تھا کہ وہ غلط ہے. اگر کہا ہے کہ وہ تعلیم غلط ہے تو پھر آپ اس پہ اعتراض کریں. محترم میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے قانون کے خلاف بات کی ہے کہ نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نئی شریعت دی نہیں، وہ خود اقرار کر رہے ہیں. دیکھیں، نئی شریعت دینے کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کیا،
لیکن وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ میں نے منسوخ نہیں کیا، میں منسوخ کرنے نہیں آیا. تو یہ تو تضاد ہو گیا پھر تعلیم میں. ایک طرف کہہ رہے ہیں میں حوالہ لگا دیتا ہوں، باب 5 ہے، آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک. یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہیں ٹلے گا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا. کیا آسمان اور زمین ٹل گئے؟ بتائیں مجھے. وہ اپنے آپ کو چرواہے سے کہہ رہے ہیں کہ کل آپ دے رہے تھے جب جوزف صاحب کی آپ کی ہوئی تھی نا گفتگو، تو اس میں آپ زبور کا اپنے ایک بڑا اچھا ریفرنس دیا تھا. تو زبور نویس کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چرواہا ہے. مقدس زبور نویس نے کہا تھا کہ وہ جو آ رہا ہے وہ نبی کے ساتھ ساتھ وہ چرواہا آ رہا ہے. تو باقی ان کے علاوہ جو لوگ دین کا بیڑا لے کے چل رہے تھے، جو وہاں پر پاسٹر تھے، خادم تھے، چرواہے لوگ بنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چرواہا جو وہ میں آیا ہوں، میرے سے پہلے جو چرواہے آئے ہیں، نبی کی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہے چوپانوں کی، چرواہوں کی، جن کے ذمے یہ دیا گیا تھا، دین کا بیڑا دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس بیڑے کو غرق کیا. نبیوں نے نہیں، نبیوں کی باتوں کو جو لوگوں نے یہ ان پہ عمل نہ کر کے، تو لوگوں کو انہوں نے اس بات سے جو وہ پریشان تھے لوگ. تو خدام یسوع مسیح نے کہا کہ ان چرواہوں سے انہیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا ہے. جیسا یرمیہ نبی کی کتاب سے میں نے پڑھا کہ بہت سے چرواہوں نے میرے پاکستان کو برباد کر دیا ہے. تو اسی بات کی کاسی انہوں نے کہی. حضرت علیہ السلام نے کہا کہ خداوند میرا چپان، میرا اور کوئی چپان نہیں ہے، میرا اور کوئی چپان نہیں ہے بلکہ خداوند میرا چپان ہے. ان کے خلاف بات نہیں کی جناب. پہلے قانون کے خلاف اگر بات کرتا تو وہ نبی کو ٹارگٹ کرتا، نبی کا نام لیتا، کسی نبی کا نام لیتا، اس کی تعلیم کا نام لیتا، اس کو ٹارگٹ کرتا کہ اس نے یہ بات غلط کی ہے. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. جیسے مرزا صاحب نے کیا کہ مرغی کی جو قربانی ہے نا، وہ مسیح کی قربانی سے زیادہ فائدہ مند ہے. کم سے کم اسے ایک بیمار کو یخنی دے کر اسے تقویت دی جا سکتی ہے. یہ بات ہوتی ہے جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جیسے نامینیٹ کیا جاتا ہے. مرزا صاحب نے خدام یسوع مسیح کو نامینیٹ کیا ہے، اس کی صلیب کو نامینیٹ کیا ہے، کہ اس کی قربانی جو ہے اس سے بہتر ایک مرغی کی قربانی ہے، جس سے ایک بیمار آدمی کو قوت مل سکتی ہے. لیکن مسیح کی قربانی سے کچھ کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ ہوتی ہے خلاف بات. ایک اور حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ محترم میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے قانون کے خلاف نہیں ہوتا جناب. کیسے آپ کو ریفرنس جو پاسٹ ہیں، بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جی، حوالے سے بات ہوگی. کہ محترم یہ جو انہوں نے فرمایا ہے، محترم عرفان جوید صاحب، جو میں نے اب حوالہ دیا ہے وہ تو خود نبی کی تعلیم پر تنقید کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ تعلیم دی تھی، میں اب یہ دے رہا ہوں. وہ تو حوالہ نبی کا دے رہے ہیں. کیا یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ قسم سے ہو، پھر اگر کوئی گواہ نہ ہو تو پھر قسم کھائی جائے؟ یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. کہ جو میرا سوال تھا وہ کیا تھا، آپ اس سوال کو سمجھ ہی نہیں پائے میرے خیال کے مطابق. اگر آپ کو نہیں سمجھ، آپ اور ٹائم لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھلے اور ٹائم لے لیں. لیکن میں نے آپ کو ایک مثال رکھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی، انہوں نے ایک مرغی کی قربانی کو جو ہے مسیح کی صلیب کی قربانی سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے ایک بیمار آدمی کو یخنی بنا کر اسے قوت تقویت دی جا سکتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ٹارگٹ. ہاں، یا جس کو خدا کہہ دے کہ نہیں ہوتے ہیں چرواہے، نبی ہوتا ہے، چرواہا نہیں ہوتا. چرواہا اور ہوتا ہے. آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو چرواہا، یہاں یا جس کو خدا کہہ دے کہ میں نے تجھے
چرواہا بنایا یا نبی کہہ دے کہ وہ چرواہا ہے، تو یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبی نے کہا ہے، ایک بڑے نبی نے کہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چرواہا ہے. یہ اس نے کہا ہے، یہ اس نے کہا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح کا یوں کہنا کہ میں چرواہا ہوں صحیح ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی اور دلیل ہمارے پاس موجود ہے. میر عبدالطیف صاحب پلیز اس موضوع پہ آئیں. ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مل جاتا ہے کہ نبی کہہ رہا کہ وہ کسی نبی کو نام لے کر کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے یہ تعلیم غلط دی ہے، تو وہ آپ رکھیں کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے. اور اگر انہوں نے ایسا کسی نبی کا نام نہیں لیا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نبی کے بارے میں کہا ہے. تو جو کہہ رہا ہے وہ جو چرواہوں کے لیے میں نے آپ کو دی کہ بہت سے پاسٹروں نے میری جو ہے وہ میراث کو برباد کیا ہے. تو یہاں پر پاسٹروں کی بات ہو رہی ہے، وہاں نبیوں کی بات نہیں ہو رہی. نہ خدا نے کہا کہ بہت سے نبیوں نے میری جو ہے نا وہ میراث کو تباہ کیا ہے، بلکہ نبیوں نے پیغام حق کا پہنچایا ہے. آگے پاسٹر جو تھے انہوں نے اس کو جو نا انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا جو آگے ان کی خدمت کو لے کے جو لوگ چلے تھے. میں نے آپ کو دلیل دی ہے، لکھا ہوا دکھایا ہے. تو میں نے لکھا ہوا دکھایا ہے، اس لیے انفورسلی آپ کو یہ ماننا پڑے گا. میں نے دلیل دیا کہ مرزا صاحب نے مرغی کی قربانی کو سلیب کی قربانی سے بہتر قرار دیا ہے. یہ ہے ٹارگٹ کلنگ کہ مرغی کی قربانی سلیب کی قربانی، مرغی سے کسی سے فائدہ، مسیح کی قربانی سے کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہے ایک اعتراض بنا. اب ٹارگٹ ہو گیا بندہ کہ جی یہ جو خدا یسوع مسیح کو جناب ڈائریکٹ مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو یہ اعتراض یہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بطور مثال دی ہے کہ یہ ہے اعتراض، آپ ایسے اعتراض کریں. محترم یہ عبرانیوں کا حوالہ ہے، عبرانیوں باب نمبر 3 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت 1 ہی ہے. پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیں یسوع مسیح کو رسول بھی کہا گیا ہے، اور نبی کا تو آپ کو علم ہی ہوگا، کئی دفعہ کہا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے. یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ نبی اپنے وطن میں جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا، اور بھی بے شمار حوالے. جی محترم، جو میں بات اس وقت ہو رہی ہے اس پہ پہلے بات کریں، پھر انشاءاللہ ان باتوں کا بھی جواب دیں گے. اب ڈسکشن کو ڈیورٹ نہ کریں، جو موضوع ہے اس پہ پہلے بات کریں، پھر میں انشاءاللہ آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا. میرا مقصد یہ ہے کہ جو گفتگو فی الحال ہو رہی ہے جس عنوان پر، جس موضوع پر، اس پر ہی رہیں، وہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ دوسرا سوال کریں. وہ اس نے پہلے مان لی ہے، جب چونکہ پہلے مان لی ہے اس لیے انہوں نے آگے دعویٰ کیا ہے، پیچھے سے دلیل مل گئی ہے. تو یہ صحیح ہے، وہ نبی بھی ہے، نبی سے بڑا بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، وہ چرواہا بھی ہے، وہ خداوند بھی ہے، وہ نجات دہندہ بھی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. لیکن بات یہاں پر صرف اعتراض کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کسی نبی بھی اس کی تعلیم پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ بات کر ہی نہیں رہے، آپ بات نکمی کر رہے ہیں، بات کام کی آپ کر ہی نہیں رہے. آپ اعتراض کرنا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اعتراض ہے تو بتائیں. نہیں اعتراض ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیوں بات نہیں کی. اگر آپ کے پاس کیوں کا جواب ہے تو آپ دے دیں، اگر کیوں کا جواب نہیں ہے تو پھر کیوں کا جواب میں دے کے اس بات کو کلوز کر دیتا ہوں. محترم، آپ تو فرما رہے ہیں کہ رسول اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے، چرواہا اور ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کو چرواہا بھی کہا گیا ہے، رسول بھی کہا گیا ہے، نبی بھی کہا گیا ہے. یہ ایک ہی شخص کو کہا گیا تھا، اور کیسے ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول الگ ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، جو چرواہا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. یہ آپ فرما رہے ہیں، اور یہ پولوس کی تعلیم ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پولوس کی تعلیم جو ہے وہ یسوع کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. لیکن میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں حوالے دے رہا ہوں کہ ایک ہی شخص کو رسول بھی کہا گیا ہے، نبی بھی کہا گیا ہے، چرواہا بھی کہا گیا ہے. تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رسول اور ہوتا ہے، چرواہا اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے؟ ایک ہی شخص ہوتا ہے سب کچھ، مختلف کاموں کی وجہ سے مختلف نام دیے گئے ہیں. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی.
23 زبور میں وہ کہہ رہے ہیں اگر پیچھے سے دلیل آ رہی ہے اور وہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں چرواہا ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، تو پیچھے اگر وہ دلیل نہ ہوتی تو شاید ہم اس بات کو مان لیتے کہ نبی نہیں جا رہی ہے تو چرواہا ہے. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بلکہ نبی سے بھی بڑے کو آگے آ گیا کہ وہ نبی بھی اور رسول بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کی ذات کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. آپ کسی اور کو یہ بات کہنے کے لیے یہ ساری چیزیں دلیلیں انہیں دینی پڑیں گی. یار یہ ہماری ڈبیٹ ہی نہیں ہے، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے. ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے اعتراض کیا ہے. اگر خدا نے کسی نبی پہ اعتراض کیا، اس کی تعلیم پہ اعتراض کیا ہے، تو آپ وہ لگا دیں کہ جی یہ نبی ہے، اس کا یہ نام ہے، اور خدا نے اس نبی کی اس تعلیم پہ اعتراض کیا ہے. اگر کیا ہے تو آپ اس کا وہ حوالہ دے دیں نامینیٹلی، اگر نہیں ہے تو آپ اسے دستبردار ہو جائیں. جب کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو اس کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ میں بات کوئی نہیں کر رہا، میں تو حوالے پہ حوالہ دیے جا رہا ہوں ہر چیز کا. آپ کا یہ عقیدہ یہ ہے، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ کوئی ایک شخص بھی راست باز نہیں ہے، کوئی نیکوکار نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو گناہ نہ کرتا ہو. یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ حابیل سے لے کر زکریا تک سب راست بازوں کا جو خون بہایا گیا وہ سب ان کو راست باز قرار دے رہے ہیں. تو یہ خلاف نہیں بات تو اور کیا ہے؟ جب جواب نہیں ہوتا تو یہی ہوتا ہے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو حوالے پہ حوالہ ساتھ دے رہا ہوں. کوئی ایک بات بھی بتائیں جو میں نے بغیر ثبوت کے دی ہو. جواب تو میر عبداللطیف صاحب آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اگر جواب آپ دے رہے ہیں تو آپ جواب غلط دے رہے ہیں. اگر غلط دے رہے ہیں تو ابھی تک بحث ہو رہی ہے، ادروائز آپ کو سلیوٹ کر دیا جاتا اور آپ کی بات کو درست تسلیم کر لیا جاتا. ہاں اگر آپ نے اعتراض، میں نے آپ سے دیا نا مرغی والی ایک مثال دیا، مرزا صاحب کی مرغی والی اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ سلیب کی جو ویلیو ہے اس سے زیادہ ایک مرغی کی قربانی کی ویلیو ہے، جیسے ایک بیمار آدمی کو یخنی دے کر اسے تقویت دی جا سکتی ہے. تو خدا یسوع مسیح کی سلیب کی قربانی کی اتنی بھی وقت نہیں ہے، ایک مرغی کی وقت اس سلیب کی قربانی سے زیادہ ہے. تو یہ ہے ٹارگٹ، سلیب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے، اور پھر اس سلیم کو بیکار قرار دیا گیا ہے کہ تقویت سے، کہ مرغی کی یخنی سے تو تقویت مل سکتی ہے لیکن سلیب کی قربانی سے کسی بندے کو فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے اعتراض اس طرح کے ہوتے ہیں. میں ان کو کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی یہ بات بائبل کی تعلیم کے مطابق غلط ہے کہ جو رسول ہے وہ چرواہا نہیں ہو سکتا، جو نبی ہے وہ چرواہا نہیں ہو سکتا، جو نبی ہے وہ جو چرواہا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا. یہ بات تو یہ ہو رہی ہے، بات یہ نہیں ہو رہی کہ ان کو کیا کیا خطاب دیے گئے ہیں. یہ ہمارا ڈبیٹ نہیں ہے، یہ ڈبیٹ کسی اور دن کے لیے رکھ لیں. یہ اس سیشن کے بعد نیکسٹ سیشن جو ہمارا ہو جائے گا نا، یہ ایک سرمن ہم رکھ لیتے ہیں، سیشن رکھ لیں، سرمن رکھ لیں، ڈائیلاگ رکھ لیں یا ڈبیٹ رکھ لیں، جس کے اوپر ہمیں یہ نبی رسول چرواہا ان پہ ہماری گفتگو ہوگی. لیکن ابھی گفتگو یہ ہوئی اعتراض کی کسی نبی پہ کیا کوئی اعتراض ہے. خدا یسوع نے کسی کو ٹارگٹ کیا ہے، کسی کا نام لیا ہے اور کسی کی تعلیم کو غلط قرار دیا ہے نام لے کر، تو آپ اس کا حوالہ لگا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. محترم نہیں ہے گفتگو کا موضوع. مجھے پلیز وضاحت کریں گے کیا چیز موضوع نہیں ہے ہماری گفتگو کا. یہ آپ نے فرمایا ہے، پھر میں نے اس کا ثبوت نہیں دینا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اور ہوتا ہے، چرواہا اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے. آپ کے واضح الفاظ ہیں. میں نے اس کے ثبوت میں آپ کو حوالے دیے ہیں بائبل کے کہ یہ بات آپ کی غلط ہے. ایک ہی شخص چرواہا بھی ہوتا ہے، اسی شخص کو رسول بھی کہا گیا ہے، اسی شخص کو نبی بھی کہا گیا ہے. چلیں اب آگے چلیں. جو میں نے یہ حوالہ دیا ہے بائبل کا کہ کوئی ایسا نہیں جو گناہ گار نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جو راست باز ہو، نیکوکار ہو. اور یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ لوگ نیک بھی ہیں، لوگ بد بھی ہیں. تو اس کا تو جواب دے دیں. ہماری گفتگو میں صرف یہ چیز ہے کہ مختصر سی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی پر یا تمام نبیوں پر کیا کوئی ٹارگٹ کیا ہے، ان کی تعلیمات پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے جو تعلیمات جو ہے ان کی وہ غلط تعلیمات ہیں، یا ان کی جو انہوں نے یہاں سے غلط کیا ہے. تو کوئی ایسا ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟
ایسا انہوں نے اگر کسی نبی پہ خدا نے اعتراض نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو اس کا ہم نے حوالہ دینا کہ یہ فلاں نبی ہے، یہ اس کی فلاں بات پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ بھائی اس غلط ہونے کی کوئی دلیل بھی تو دے نا، آپ کے کہنے سے تو غلط یا صحیح نہیں ہو جانا۔ ہم تو جو گفتگو ہے وہ تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر ٹھیک ہے یا قرآن کا نقطہ نظر ٹھیک ہے، انجیل کا نقطہ نظر ٹھیک ہے یا تو آپ نے جو بات کی میں اس کا بائبل کے حوالوں سے جواب دے رہا ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی نہیں دے رہا، کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں میں نے کی، اگر کی ہے تو بتائیں۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں غلط، میرے پاس جواب نہیں ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی دلیل تو دیں، کون سی بات میں نے غلط کی ہے؟ تو ڈبیٹ یہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کسی تعلیم کے خلاف کوئی تعلیم نہیں دی، تو میں اسی کا تو ثبوت دے رہا ہوں، یہ تو ڈبیٹ ہے کہ نہیں؟ میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی شخص نیکوکار نہیں ہے۔ یسوع مسیح فرما رہے ہیں، حابیل کو بھی نیک قرار دے رہے ہیں، اور اس وقت سے لے کر زکریا تک جتنے انبیاء آئے ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے سب کو نیک قرار دے رہے ہیں۔ اور بھی میں ثبوت دیتا ہوں انجیل کے مطابق اور کون کون نیک ہیں۔ غلط کی تو دلیل ڈھونڈنی ہے، یہی تو میرا چیلنج بھی تھا، یہ سوال بھی تھا، یہ میرا ایک دعویٰ بھی تھا کہ انہوں نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں کا جواب میں احمدیوں سے مانگ رہا ہوں، میرے عبداللطیف صاحب سے مانگ رہا ہوں کہ کیوں نہیں کیا۔ میرے عبداللطیف صاحب نے مجھ سے 60 سوال کیے، میں نے آپ کے 60 سوالوں کے جواب دیا، میرا ایک سوال ہے اور ابھی تک آپ اس سوال کو کلیئر کرنے میں فیل ہیں۔ اب یہ دیکھیں، لوکا کی انجیل ہے، باب نمبر 1 ہے، آیت نمبر 6 اور 7 ہے، لکھا ہے اور وہ دونوں یعنی حضرت زکریا اور ان کی بیوی الیشبا کے متعلق فرما رہی ہے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے وہ دونوں خدا کے حضور راست باز تھے، انسانوں کے نزدیک نہیں، خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں، یہ لفظ ہیں، اور لوکا کی انجیل کہہ رہی ہے الیشبا اور زکریا دونوں بے عیب چلنے والے تھے اور خدا کے نزدیک راست باز تھے۔ ہاں جی، تو بڑی خوبصورت وہ اپنے آج لگے، آمین آمین آمین، خدا کا شکر ہے کہ یہاں تک وہ تمام قوانین پر بھی عیب چلنے والے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر جو یہ رسولوں کے بال میں آپ چلے گئے، اب بعد خدا مسیح کے ہاتھ سے نکل کر رسولوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کے شاگردوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے شاگرد یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو تھے اپنا الیشبا اور مقدس زکریا، تو یہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ تمام قوانین پر بھی عیب چلنے والے۔ اس کا مطلب کہ یہاں تک کوئی تبدیلی نہیں تھی، جو تمام خدا کے تمام قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک جو کلام ان کے پاس تھا، جو تعلیمات ان کے پاس تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ آپ کا یہی کہنے کا مقصد ہے نا؟ رہا ہوں کہ ان میں یہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، کوئی نیکوکار نہیں، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو گناہ نہ کرتا ہو۔ میں نے حوالے لگا دیے ہیں، اور اس کے بعد وہ حوالے بھی لگائے ہیں جہاں خود یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ حابیل راست باز سے لے کر زکریا راست باز تک جتنے راست بازوں کا خون بہایا گیا ہے وہ تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر لکھا ہے، وہ بھی میں نے حوالہ لگا دیا ہے کہ خدا تعالی نیکوں پر بھی سورج چمکاتا ہے اور بدوں پر بھی، راست بازوں پر بھی اور نا راستوں پر بھی می برساتا ہے۔ تو یہ کنٹرری نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں اور باپ کے متعلق حوالہ دیا ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق وہ خدا کے حضور راست باز تھے۔ تو
उसी पे मौजू पे बात कर रहा हूं जो है। तो ये खिलाफ नहीं तो और क्या है, वो रद्द कर रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट की तालीम को। तो मैंने हवाले तो लगा दिए हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की तालीम ये है कि कोई एक भी रास्तबाज नहीं, कोई शख्स ऐसा नहीं जो गुनाह ना करता हो। न्यू टेस्टामेंट की तालीम ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज में कि लोग नेक भी हैं बद भी हैं। पहले लोगों को, अपने से पहले लोगों को वो रास्तबाज करार दे रहे हैं। हवाला मैंने लगा दिया है। हाबील रास्तबाज से लेकर जिक्रिया तक जितने रास्तबाजों का खून बहाया गया है, वो तो सबको रास्तबाज कह रहे हैं उन लोगों को जिनका खून बहाया गया है। तो ये मुखालिफत नहीं पहली तालीम की, तो और क्या है। लेकिन आपकी ओल्ड टेस्टामेंट तो ये कह रही है ना कि कोई रास्तबाज नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो गुनाह ना करता हो। तो यीशु मसीह तो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारा मौजू ये है कि क्या यीशु मसीह ने पहली तालीमात के खिलाफ कोई बात की है, पहली तालीमात को रद्द किया है, उन पर तनकीद की है। तो मैं उसी का सबूत दे रहा हूं कि हाँ की है। और तमाम अंबिया करते हैं, जब कहीं तालीम को गलत कर मैंने पहना दिए जाएं तो उसको वो आते ही इसलिए हैं कि वो उनकी तस्हीह करें। तो यीशु मसीह ने बाकायदा ये नाम लेके कहा है कि फलां फलां शख्स रास्तबाज था, और ओल्ड टेस्टामेंट कह रही है कि कोई रास्तबाज नहीं, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। तो ये तजाद नहीं तो और क्या है, बताएं मुझे। इस बात के ये बात तो गुनाह की है ही नहीं, बात गुनाह की हमेशा हो ही नहीं। बात हो रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने एतराज नहीं किया, किसी पे एतराज नहीं किया, किसी नबी पे, हाँ लोगों पे एतराज नहीं की बात नहीं हो रही। नबी लोगों पे तो उन्होंने बेशुमार एतराजात किए हैं कि तुम ये करते हो, करना ये चाहिए था, तुम ये करते हो, करना ये चाहिए था। ये बात नहीं हो रही, किसी नबी पे बात हो रही थी। तो आपने तो हवाला दे के सारा का सारा वो डिबेट को वाइंड अप कर दिया, इस बात पे मोहर लगा दी कि खुदावंद यीशु मसीह के आने तक, उसके शागिर्दों के आने तक कलाम मुकद्दस जितना पीछे मौजूद था उसमें एक भी जेर जबर की नुक्ते शोशे की तब्दीली नहीं हुई थी। और यही वजह थी खुदावंद यीशु मसीह ने एतराज नहीं किया था, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं थी। तो उन तालीमात को तो मैं हवाला दे रहा हूं, उसमें लिखा है कोई नेकोकार नहीं है, कोई गुनाह से पाक नहीं है। तो ये फरमा रहे हैं कि ये नाम लेके कह रहे हैं कि ये नेकोकार थे, बेऐब चलने वाले थे। तो फिर कंट्राडिक्शन हुई या नहीं हुई? आधी बात ना करें, वहां वो भी तो हवाला पढ़े जो ओल्ड टेस्टामेंट कह के कोई एक भी नेकोकार नहीं, कोई एक भी शख्स नहीं जो गुनाह ना करता हो। और यहाँ वो नाम ले लेके कह रहे हैं, गुजरे हुए लोगों के मुतल्लिक भी हज़रत यीशु मसीह ने खुद कहा है, नाम लेकर हाबील से लेकर जिक्रिया तक जिन रास्तबाजों का खून बहाया गया है। तो कंट्राडिक्शन और किसको कहते हैं? जब इस बात पे हमारा मौजू नहीं है, ये हमारा मौजू ही नहीं है। मौजू ये है कि एतराज नहीं किया खुदावंद यीशु मसीह ने, एतराज है। और आपने रसूलों के माल 6 पहला बाब उसकी जो 5-6 आयात की जो रेफरेंस लगा दिया है, उस रेफरेंस ने इस का सारा जो था वो जवाब दे दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एतराज इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस वक्त तक इन कलाम खुदा में कोई जेर जबर की नुक्ते शोशे किसी लफ्ज की तब्दीली नहीं हुई थी। और ये गवाही जो है वो मुकद्दस जकरिया और मुकद्दसा अलिशबा की जिंदगी से ये गवाही मिलती है कि वो खुदा के नजदीक रास्तबाज और खुदा के तमाम कवानीन पर वो बेऐब चलने वाले थे। तो ये चूंकि इस वक्त तक कलाम में कोई तब्दीली नहीं हुई थी, सारे का सारा जिंदा और महफूज और मुकम्मल मौजूद था, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह, अब हम करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की बात को उसने एतराज क्यों नहीं किया। मोहतरम बोथ द डिबेटर्स एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी गुफ्तगू के दौरान को पूरा 1 घंटा हो गया है, तो मेरे ख्याल से समझने वालों के लिए काफी सफिशिएंट है। तो प्लीज रिक्वेस्टेड कि कंक्लूड करने की कोशिश करें, और एक ऑडियो अल्टीमेट वाली या लास्ट वाली प्लीज दोनों मेंबर्स कर दें। शुक्रिया।
جی امیر فیصل صاحب خداوند آپ کو بہت برکت ہے. میر عبداللطیف صاحب نے حوالہ لگایا ہے رسولوں کے اعمال کا، جس میں انہوں نے لکھا کہ مقدس زکریا اور اس کی بیوی جو تھی وہ خداوند کے حضور راستباز سے، کیونکہ وہ خداوند کے تمام قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. تمام قوانین پر، یعنی کوئی بھی قوانین اس وقت تک ڈیلیٹ نہیں ہوا تھا، مٹا نہیں تھا اور وہ تبدیل نہیں ہوا تھا. اس وقت تک سارے کا سارا موجود تھا. اور خداوند یسوع مسیح چونکہ ویل ایجوکیٹڈ پرسن تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اس کے لیے جو لکھا جاتا ہے. محترم بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یسوع مسیح نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو انبیاء ہیں ان کی کسی تعلیم کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ یعنی انہوں نے کچھ کہا ہو اور یسوع مسیح خود کچھ فرما رہے ہو، بات یہی ہو رہی ہے نا. تو میں حوالے آپ کو دے رہا ہوں کہ پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو. جو اگر گناہ کرتے ہیں تو راست بات کیسے ہو گئے؟ پھر لکھا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی نیکوکار نہیں ہے. نیکوکار اور راست بات ایک ہی لفظ، ایک ہی چیز کے لیے دو مختلف نام ہیں. راست بات اور نیکوکار ایک ہی چیز ہے. تو یسوع مسیح اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ رہی ہے زبور کہ کوئی ایک بھی راست باز نہیں ہے، کوئی ایک بھی نیکوکار نہیں ہے. یسوع مسیح فرما رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. حابیل بھی راست باز تھا، باقی انبیاء جو قتل ہوئے یہودیوں کے ہاتھوں وہ بھی راست باز تھے. زکریا جو قتل ہوا وہ بھی راست باز تھا. تو آپ کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی خلاف بات نہیں کی. اور خلاف بات کس کو کہتے ہیں؟ نہ ماننا. یہ آپ کی مرضی ہے، اس کو مانے یا نہ مانے، سننے والے خود فیصلہ کریں گے. امیر فیصل صاحب جو اس کے لیے جو بات لکھی جاتی ہے کہ لوگ انہیں خداوند اور استاد کہہ کر پکارتے تھے. ایک امیر آدمی آپ سے کہا استاد میں کون سی نیکی کروں کہ میں اپنا نجات پاؤں؟ تو لوگ اسے استاد کہہ وہ استاد ہو کر آیا تھا. تو وہ چونکہ اس استاد ہو کر آیا تھا، اس نے پچھلی ساری تعلیمات کو دیکھا، خود پڑھا، پہلے دنیاوی تعلیم حاصل کی، پھر اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اسے دوسری تعلیمات کو پڑھا اور دیکھا کہ وہ بالکل صحیح ہے. چونکہ وہ صحیح ہے اس لیے اس نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اگر وہ ان پڑھ ہوتا یا لوگوں کی باتوں کو سن کر وہ لکھواتا یا خود لکھتا تو شاید وہ لوگوں پہ اعتراضات کرتا. وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے خود سیلف اسٹڈی کی، خود ریسرچ کی اور ان کو درست پایا، اور اس کا ثبوت رسولوں کے اعمال میں بھی مل گیا ہے. جب ایک چیز کو وہ رد کر رہے ہیں تو اعتراض اور کس کو کہتے ہیں؟ اعتراض مجھے بتائیں کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ بھی دکھا دیا کہ وہ دوسروں کو چور اور بٹ مار کہہ رہے ہیں، یہ اعتراض نہیں ہے. یہ بھی دکھا دیا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ کوئی راست باز نہیں، کوئی گناہ سے پاک نہیں. یسوع مسیح فرما رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں وہ. حابیل بھی راست باز تھا. حابیل سے لے کر زکریا تک جتنے انبیاء کا خون بہایا گیا وہ سب راست باز تھے. آپ کیسے کہتے ہیں انہوں نے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے اعتراض نہیں کیا؟ یہ اعتراض نہیں تو اور کیا ہے؟ اعتراض کس بلا کا نام ہے؟ جب یہ اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو، پہلے اس پہ تو بات ہو لے. پلیز پاسٹر صاحب انشاءاللہ پھر بات ہو سکتی ہے. میں جو آپ نے ابھی آڈیو کی ہیں اس کا جواب دے لوں، اس کے بعد میں نہیں آڈیو کروں گا، پھر بے شک بند کر دیں. پلیز پاسٹر صاحب انشاءاللہ پھر بات ہو سکتی ہے. میں جو آپ نے ابھی آڈیو کی ہیں اس کا جواب دے لوں. میں نے رسولوں کے اعمال کا نہیں حوالہ لگایا، میں نے لوکا کی انجیل کا حوالہ لگایا ہے. اور وہ اس لیے لگایا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتی ہے کہ کوئی نیک نہیں، اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی راست باز نہیں. اور انجیل کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. نہ یسوع مسیح کا یہ عقیدہ تھا نہ کسی اور کا. یہ عقائد بعد میں بنائے گئے ہیں. اور یسوع مسیح بھی زبور کی تعلیم کے خلاف بات کر رہے ہیں، تواریخ کی کتاب کے خلاف بات کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے، یہ بحث اور طرف چلی جائے گی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک بھی نیکوکار نہیں، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں غلط غلط غلط. حابیل بھی راست باز تھا اور اس سے
حبیل سے لے کر ذکریہ تک جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے سب راست باز تھے، راست بازوں کا خون بہایا گیا ہے، تو وہ جمع کا سیگا استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اس تریم کے خلاف بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ محترم اب آپ اپنا انشاءاللہ اگلی کوئی تاریخ طے کر لیتے ہیں ہم، تو باقی اسی موضوع پہ یا کوئی اور موضوع یا کوئی ان کا اور سوال ہو تو انشاءاللہ کریں گے۔ فی الحال آپ اگر آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور سب سننے والوں کو بھی۔ کسی اور کا کوئی سوال ہو، کیونکہ پہلے ایڈمن مون پہ تھا، تو وہ کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ اور جوید صاحب کا، پاسٹر جوید صاحب کا اگر حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ پہلی گفتگو ختم ہو گئی ہے، اب سوال کا موقع ہے، آپ کریں۔ اور جوید صاحب کا، پاسٹر جوید صاحب کا اگر حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کوئی سوال ہو تو جی میر عبداللطیف صاحب سوری، باقی آپ نے لوکا کی مقدس لوکا کی انجیل میں سے یہ اپنے حوالہ دیا ہے، اور اس میں بھی لوکا کی انجیل میں بھی یہ دیکھ یہی بات ہے، اس میں بھی تو یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ خدا کے تمام قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، خدا کے نزدیک وہ راست باز سے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اعتراض اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کسی نے کسی کو تبدیلی نہیں کی تو چونکہ کسی سے تبدیلی نہیں ہوئی تو نہ کسی کتاب پہ اعتراض کیا، نہ کسی نبی پہ اعتراض کیا، نہ اس کی تعلیمات پہ اعتراض کیا، کیونکہ ساری کی ساری 110% ایکوریٹ تھی۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ پاسٹر عرفات جاوید بھائی شالوم، بہت اچھی گفتگو ہو گئی اور کافی سفیشینٹ ہو گئی۔ فی الحال تو میرے خیال سے آپ ایک کوشچن پوچھ رہے تھے میرے سے مرزا صاحب کے ریگارڈنگ، تو ان دا اینڈ آپ وہ کر لیجئے تاکہ آج کی بات ہم کنکلوڈ کریں، اور انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میر لطیف صاحب سے ہر ایک ٹاپک پہ بات کرائیں گے، تو آپ اپنا وہ سوال رکھ لیجئے آج کے لیے تاکہ پھر ہم گفتگو ختم کر کے ایڈمن موڈ اوپن کریں۔ سر ممبرس بھی ویٹ کر رہے ہیں، پلیز۔ جو کہ آپ کے عقیدہ کے مطابق خدا کا کلام ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں راست باز تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدین جو تھے وہ راست باز تھے اور بے عیب چلنے والے تھے اور خدا کے نزدیک راست باز تھے، یہ نہیں کہ انسانوں کے نزدیک، خدا کے نزدیک راست باز تھے۔ یہی تو میں آپ کو بتانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی نیکوکار نہیں، سب لوگ گناہ گار۔ تو یہ اس کے خلاف بات ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور یہ خدا کا کلام آپ اس کو مانتے ہیں۔ آج بھی آپ کا یہی حال ہے کہ آپ نے ڈیبیٹ رکھا ہوا ہے، کچھ اور کرنا تھا، آپ جو وہ حوالہ جات آپ کہیں سے اور لے آئے، اور جو حوالہ آپ نے دیا ہے اسی جو کریکٹ حوالہ آپ نے دیا اسی حوالے پہ آ کے تو ہماری گفتگو جو وہ ختم ہو گئی۔ تو ہمارا اپوسٹل کے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جانا خادمی کے ساتھ آپ نے وائنڈ اپ کر دیا کہ میر عبداللطیف صاحب آپ پھر فیل ہو گئے ہیں۔ آپ محترم اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سوال کیا ہے؟ عرفان جاوید صاحب یہ اسکین پہ بات کرنا چاہتے تھے، تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ماشاءاللہ کرسچینٹی مسلمس کے کتنے بھی ٹاپک ہیں ان سب پہ بھی آپ لوگوں کی بات چیت کرائیں گے، اور مرزا صاحب کے ریگارڈنگ آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل، احمدیز لوگوں کے تو جس میں ماشاءاللہ میر لطیف صاحب بھی ان کے تو نبی ہیں، تو کوئی بھی سوال ہوگا تو ہم جواب دلوائیں گے۔ تو یہی بتائیں گے اپوسٹل صاحب سر سوال۔ جی امیر فیصل صاحب دیکھ لیں، میں نے وہ کنکلوژن تو آپ نے جو ہی کہا، میں نے 2 وائسز میں اپنا وہ نتیجہ سب دے دیا، ساتھ ہی انہوں نے وہ کیونکہ انہوں نے وہ اپنا وہ حوالہ دے دیا تھا، اور یہی میں چاہتا تھا کہ میر عبداللطیف صاحب کہیں سے وہ حوالہ لے آئیں تو لے آئے کہ یہ خدا یوسف نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ چونکہ وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اس وقت کے شرع کے عالموں کو بھی جواب دے کر وہ حیران اور چپ کروا دیتا تھا، اور لوگ حیران تھے کہ اس کے پاس یہ تعلیمات کہاں سے آئیں۔ تو انہوں نے ساری کتابوں کو دیکھا، نبیوں کی تعلیمات کو دیکھا، اور انہوں نے جو سارے سسٹم کو دیکھا تو اسے درست پایا، چونکہ درست پایا اس لیے
اس نے کسی نبی پاک کے اس کے کلام کے اوپر نہ اس کے تحریف ہونے کی نہ اس کے تبدیل ہونے کی کوئی اس نے اعتراض نہیں کیا، کوئی اس نے شہادت نہیں دی. تو یہ بات ہے کہ خدا مسیح کے آنے تک تمام کا تمام کلام الہی 100% سیف، درست اور مکمل تھا. خداوند آپ کو برکت دے. سننے والے فیصلہ کر لیں گے. آپ بتائیں، آپ مرزا صاحب کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے وہ کیا ہے؟ امیر فیصل صاحب، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بتائیں. انہوں نے سکین تو لگا دیا ہے لیکن ان کا سوال کیا ہے؟ امیر فیصل صاحب، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بتائیں. انہوں نے سکین تو لگا دیا ہے لیکن ہاں جی امیر فیصل صاحب، اگر خدا مسیح ان پڑھ ہوتا، انگوٹھا چھاپ ہوتا، تو یقیناً وہ ان کے پاس جو علم ہونا تھا وہ سنا سنایا ہونا تھا. معاشرے میں جو چل رہا تھا، جو جس بھی کنڈیشن میں چل رہا تھا کہ قانون کوئی اور ہے، تو جیسا کسی نے بتا دیا وہ انپڑھ آدمی ویسے ہی اپنے تعلیم کے مرہون منت ہوتا ہے. تو وہ چونکہ وہ انپڑھ نہیں تھا، اس نے خود ریسرچ کیا، خود دیکھا، خود پڑھا، خود جانا اور اس کو پورا مکمل اور کمپلیٹ پایا، جس کی وجہ سے اس نے. امیر فیصل صاحب پلیز بتائیں اگر ان کا سوال کیا ہے جو انہوں نے. جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی اپوسٹل صاحب، بٹ میں کہہ رہا تھا کہ ٹائم کیونکہ کافی ہو گیا، پروگرام آرگنائزر بار بار تقاضا کر رہے ہیں، تو اگر آپ کا اس کین پہ کوئی چھوٹا سوال ہے تو آپ ابھی کر دیجیے، نہیں تو پھر ہم نیکسٹ سیشن میں لے لیں گے. سر بتائیں لاسٹلی. تھینک یو. اس میں سوال ہی ہے جو دو تیروں کے درمیان دائرے میں جو لائن لگی ہے، اس لائن کے اندر کا سوال ہے کہ عیسیٰ یعنی اور کوئی مہدی نہیں، صرف عیسیٰ ہی مہدی ہے جو آنے والا ہے. یہ سوال ہے. محترم پاسٹر صاحب، اگر آپ نے اس کا پچھلا صفحہ بھی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چلتا کہ وہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. مسلمانوں میں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو الگ الگ شخصیت ہیں، دو الگ الگ وجود ہیں، اور اسی کے متعلق یہ انہوں نے سوال کیا ہے جو صفحہ 355 پر ہے، جس کا وہ جواب دے رہے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں حضرت مرزا صاحب کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے خلاف ہے. تو اس کے ثبوت میں وہ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی مہدی قرار دیا ہے، کہ ان کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں آئے گا. انہی کو مہدی کہا ہے، انہی کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے. اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے. قرآن کریم میں تو باقی انبیاء کو بھی مہدی قرار دیا گیا ہے. تو یہ ہے اختلافی مسئلہ مسلمانوں کے مابین ہے، اس کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسیحی جو ہے وہ تو مہدی کے آنے کے قائل ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں قول ہوں، یعنی جو سوال کیا گیا ہے وہ بھی اس میں دیا، اور اس سوال کا وہ جواب دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں فرما رہے کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مہدی نہیں ہے، ہدایت دینے والا نہیں. ہر نبی ہدایت دینے والا ہوتا ہے. قرآن کریم اس پر گواہ ہے کہ قرآن کریم نے باقی انبیاء کو بھی مہدی قرار دیا ہے. اپنا بہت بہت شکریہ میر عبداللطیف صاحب. تو کائنڈلی اتنا بھی بتا دیجیے کہ مرزا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ہی ہے، عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور جو مہدی جو آنے والا ہے وہ عیسیٰ ہی ہے. تو کیا یہ جو آنے والا جو عیسیٰ آنے والا ہے، یہ آنے والا نمبر ایک تو آپ بتائیں گے کہ آنے والا عیسیٰ کون ہے، اور نمبر دو کہ کیا یہ مرزا صاحب اپنی بات کر رہے ہیں یا کسی آنے والے یہ جو گواہی دے رہے ہیں کہ جو عیسیٰ آنے والا ہے وہی ہے، اور یہ کون عیسیٰ جو آنے والا ہے؟
سمجھتا ہوں کہ کافی گفتگو ہو گئی، اور اپوسٹل عرفان جاوید صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کرسچنز اور مسلم کے ڈیبیٹس میں جو بھی اچھے ٹاپک ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں لسٹ دیجیے، اور مرزا صاحب کے ریگارڈنگ بھی سوالات کا ہم انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ پورا ایک سیشن دے دیں گے۔ تو نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں۔ السلام علیکم، شالوم، جے مسیح کی۔